नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम गैर मामूली शख्सियतों यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पर्सनालिटीज़ होते हैं उन्हें मदऊ करते हैं। उन लोगों को मदऊ करते हैं जो समाज की, माशरे की, गरीबों की खिदमत करते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि तालीमी लिहाज से जो गरीब होते हैं, यतीम व यसीर होते हैं, मिस्कीन होते हैं, उन्हें बुलंदियों पर पहुँचाने का काम करते हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर किसी कौम को तरक्की करना होता है तो उसके पास एक हथियार होता है और वो हथियार है तालीम का। अगर किसी के पास तालीम हो तो समझिए कि वो गुर्बत का बआसानी मुकाबला कर सकता है, ना सिर्फ गुर्बत का बल्कि जहालत का, और साथ ही साथ फ़िरका परस्ती का भी वो गैर मामूली अंदाज में मुकाबला कर लेता है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि एक यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एक अल्लाह ताला की नेमत है, और मैं समझता हूँ कि वो नेमत है हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। और इसके तहत जो इदारे चलते हैं तो आपको बताना ज़रूरी है कि ये इदारे तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में फिरकर काम करते हैं। यहाँ तक कि टैलेंट को मंजर आम पर लाकर उन्हें ज़ेवर इल्म से आरास्ता करते हैं और फिर समझिए कि उस ख़ानदान को तरक्की की राह पर गामज़न कर देते हैं। अल्लाह ताला उनसे ये काम ले रहा है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया गया था बाबू खान फैमिली की जानिब से, और बाबू खान फैमिली का इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है, किरदार होता है, माली लिहाज से भी, और अगर आप यानी मेहनत के लिहाज से भी देखेंगे तो वो तमाम के तमाम इस काम में बहुत दिलचस्पी से जुट जाते हैं। तो बहरहाल आज उसी बाबू खां इस जो फैमिली है उसके लिए जो काम करता है हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके जो ट्रस्टी हैं और उसके ज़ैली एक इदारा है फीड, उसके जो ट्रस्टी हैं, और हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर जो हैं जावेद हुद, वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हमने उन्हें मदऊ किया है, और इसलिए मदऊ किया है ताकि वो हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, फीड के साथ साथ हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के बारे में आपको बताएं। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी कि आपने मौका दिया, और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, और इट्स ऑन ऑनर दे मैं आज सियासत के दफ्तर में, जी जी जहाँ हम बचपने से ये हमारा एक ख्वाब रहता था, और अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुँचाया और आपने मुझे मदऊ किया। थैंक यू वेरी वेरी मच। जी जी एक चीज़ ज़रूर ये कहूँगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन मैं नहीं हूँ। जी जी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को ज़रूर बुलाइए, इंटरव्यूज़ लीजिए। मैं तो एक सोल्जर हूँ, जी जी मैं तो एक फुट सोल्जर हूँ। जो भी मेरे मेंटर हैं गयासुद्दीन बाबू खान साहब, बशीरुद्दीन बाबू खान साहब, ये दोनों की काविशों से हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू हुआ सो है। तो आई एम फॉर्चुनेट टू बी हियर विद यू। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मैं समझता हूँ कि नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो इंसान अपने मोहसिन का शुक्रगुजार नहीं होता या इजहार ममनूनियत नहीं करता, वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। हम सलाम करते हैं जावेद हुद साहब को कि उन्होंने कह दिया है कि मैं सोल्जर हूँ, तो एक सिपाही भी गैर मामूली होता है, ये सब जानते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं तो जैसा कि जावेद हुद साहब ने जनाब बशीरुद्दीन बाबू खां मरहूम और जनाब गयासुद्दीन बाबू खां मरहूम का जिक्र किया है, तो आपको बता दूं कि ये वो शख्सियतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने यतीमों, मिस्किनों, गरीबों की मदद के लिए पैदा किया था, ऐसा महसूस होता है। और उन लोगों ने जिस अंदाज़ में काम किया है और उनके जो अरकान ख़ानदान हैं जिस अंदाज़ में काम कर रहे हैं वो भी काबिल सताइश है। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके कामों को कबूल फरमाए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर कोई यतीम व यसीर के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है और उससे तरक्की की राह पर गामज़न करता है तो यकीन मानिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, उनसे राज़ी होते हैं। तो बहरहाल हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में हम पहले बात करेंगे, उस बारे में कुछ बताएं। सर, ये हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट 1993 में हैदराबाद में कुछ 92-91 के जो डिस्टर्बेंस है उसके बाद, जब सारी आवाम सो रही थी, रमज़ान का महीना था और हम सब इफ्तार और तरावी की तैयारियों में और उसकी मशगूलियात में हुआ करते थे, ऐसी ही एक शाम ऐसी गुजरी जो 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 ख़ास तौर पर अल्लाह ने उसको अल्लाह की इनायत हुई, जहाँ पे गयास साहब, बशीर साहब, अब्दुल अलीम ख़ान साहब और सारे ख़ानदान एक जगह नमाज पे पढ़ा करते थे। तो उस वक्त 93 में एक अल्लाह ने एक ऐसी बात जहन में डाली कि ये ज़कात का जो मामला था, और इसको गयास भाई बहुत डीप स्टडी किया करते थे, और गयास भाई एक ख़ास इकनॉमिक्स के अंदर और बिज़नेस के अंदर ही वॉज अ लेजेंड। जी जी एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फाइनेंस का जो मैटर है, तो और ज़कात से उनको उसको लिंक किए।
جی جی اور یہ جو چیدہ جو زکوٰۃ تقسیم ہوتی تھی یا کلیکٹ ہوتی تھی، فرسٹ ٹائم یہ کانسیپٹ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ وائی ناٹ وی آل کلیکٹ. فیملی کی بات ہو رہی تھی جی جی کہ ہم سب مل کے کیوں نہ ہم ایک جگہ جماعت اس کو پول کریں اینڈ دین کچھ آرگنائز طریقے سے کام کریں. جی 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 یہ 93 میں شروع ہوا اور اس دن غیاث بھائی ہمیشہ بتاتے رہے 13 لاکھ روپے اس زمانے میں جمع ہوئے جی 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 اور وہ 13 لاکھ روپے ہماری بنیاد ہے اور اللہ نے وہاں سے ایک کام کو شروع کیا. جی جی اور ریسٹ از ہسٹری جیسا کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کام شروع ہوا اور آج 33-34 سال الحمدللہ مکمل ہوئے. میں اس کی شروعات وہ 1993 کی ہے. جی جی بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال ناظرین، جیسا کہ جاوید حود صاحب نے بتایا کہ 1993 میں اس نیک کام یعنی کار خیر کا آغاز ہوا، اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو منتخب کر لیتا ہے ملت کی ترقی کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے اور اپنے بندوں کی خدمت کے لیے. اور خاص طور پر جو ضرورت مند ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں اور وہ مانگ نہیں سکتے، تو دیکھا آپ نے کہ حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے ان کو تھام لیا. اور اس کے بعد ایسی بے شمار کہانیاں ہیں یعنی کامیابیوں کی، جسے آپ کے سامنے فی الوقت سنا نہیں سکتے کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے قیام سے لے کر اب تک شاید 5 لاکھ سے زائد طلبہ کی آپ لوگوں نے مدد کی ہے. یہ تو جو ریکارڈڈ ہے ہمارا الحمدللہ، بیکاز ہم لوگ بہت ڈیٹیل میں قانون کا لحاظ رکھتے ہوئے جی جی ہر چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے. جی جی تو ہمارے اعداد و شمار کے مناسب سے 5.5 لاکھ اسٹوڈنٹس کو اللہ رب العزت نے موقع دیا کہ ان لوگوں کو فرام پرائمری اسکول ٹو پی ایچ ڈی، جیسا کے جی ٹو پی جی کا نعرہ آپ سنتے ہیں ہم، جی جی مگر ہمارے مینٹرز نے ہم کو کہا کہ کے جی ٹو پی جی جبھی سے شروع ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور اس سے متعلق ہر قسم کی کورسز جی اور جو سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف امپلائمنٹ، ویمن امپاورمنٹ اور یتیم اور یسیر بچوں کو ہر ایک کو جو ہے تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ غیاث صاحب کا اور ہمارے بڑوں کا یہی رہا. اور شروع میں زکوٰۃ ٹرسٹ کے تحت دوسرے چیدہ کام بھی کیا کرتے تھے، جی جی مگر ایک بار یہ سمجھ میں آئی کہ اگر ہم کو قوم کو، ملت کو چینج کرنا ہے تو ان کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے، جی 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 خاص طور پہ لڑکیوں کو اور عمومی طور پہ لڑکوں کو. جی 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 تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تعلیم کا رجحان رہا اور وی ہیو اسٹارٹیڈ اونلی آن ایجوکیشن. بہت اچھی بات ہے. ناظرین، جیسے کہ جاوید حود صاحب نے کہا کہ تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، تو مجھے ایک عادل آباد کے ایجنسی ایریا میں جانے کا موقع ملا. کچھ سال پہلے کی بات ہے. میں نے وہاں 2 پوسٹر دیکھے تھے. ایک تو حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کا پوسٹر دیکھا تھا اور ایک مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب ان کا ایک پوسٹر دیکھا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح یہ ایجنسی ایریاز میں جانا کوئی معمولی بات نہیں. قبائلی علاقوں میں جا کر کام کرنا جہاں پر مسلمانوں کے 2-4 گھر ہوں گے، لیکن وہاں پر یہ جاتے ہیں اور ان بچوں کو تھام لیتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یقین مانیے کہ یتیم و یسیر کی اگر آپ سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ہی بات بتائیے کہ جناب غیاث الدین بابو خان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ریاکاری سے بہت دور رہا کرتے تھے، اور جہاں تک بشیر الدین بابو خان صاحب کا سوال ہے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بحیثیت وزیر ان سے کوئی بھی یعنی ملاقات کرتا اور اپنا مسئلہ پیش کرتا اور وہ وعدہ کرتے تو اسے ضرور نبھاتے. غیاث صاحب کے بارے میں میں اس لیے زیادہ نہیں بولوں گا کہ وہ خود نہیں بولا کرتے تھے، جی 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 اور ان کی اچھائی اگر میں بولنا شروع کروں تو یہ پروگرام کافی نہیں ہے. جی 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 میں خاص طور پہ غیاث صاحب کے بالکل قریب رہا. پورے 45 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں. ایک چھوٹا سا 1980 میں غیاث بھائی کے آفس میں، اللہ نے پتہ نہیں انہوں نے مجھ میں کیا دیکھا کہ 1980 سے میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے دفتر میں کام کرتا ہوں. اور یہ 40-45 سال زندگی کا بہت بڑا وقفہ گزرا. جی جی اور میں ان کی کوئی اچھائی بیان نہیں کر سکوں گا. اتنے اچھائی اور ان کے سمپلسٹی اور ان کی سادگی، زندگی کو سادہ رکھنا اور اپنے آپ کو ہمبل رکھنا اور چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی یعنی اس کی لیول پہ جا کے بات کرنا. اور کبھی بھی زندگی میں نے دیکھا کہ کبھی وہ ایک لفظ بھی کوئی بڑا بولے ہیں پوری زندگی میں. جی 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 جتنا میں جانتا ہوں 40-45 سال میں نے تو کبھی کوئی ایسا فخریہ لفظ یا کوئی بوسٹنگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، میں پوری لائف میں نے سنا. ان کے برابر کا ہمبل آدمی
I have never seen in my life. बहुत अच्छी बात है, सादगी होना, आजिज़ी, इनके सारी ये बहुत बड़ी बात है और ये एक मोमिन की निशानियां हैं, मोमिन की अलामतें हैं। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला दोनों भाइयों को ग़रीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो मिल्लत के हमदर्द होते हैं बहुत कम होते हैं, जो रियाकारी से दूर रहते हैं और मिल्लत की खिदमत करते हैं। लेकिन जहाँ तक हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का सवाल है, हमें इस बात का भी पता चला कि कम अज़ कम 10,000 ऐसे यतीम व यसीर बच्चे हैं जिनकी खिदमत या जिनकी मदद लास्ट तकरीबन 10-12 साल पहले गयाद भाई को एक, यानी हमेशा जब भी वो आते तो एक नई चीज़ सोचते थे और आते थे और उसका बिल्कुल, यानी हमारी हैदराबादी कहावत में जब पीछा पड़ जाते थे, वो उनके अंदर एक ख़ास बात थी कि कभी कोई चीज़ स्टार्ट करते तो उसको जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते उसको खामोश नहीं बैठते थे। 24 घंटे वो उसी धुन में रहते थे और उसी फिक्र में रहते थे कि उसको कैसा करें। आप यतीम यसीर की बात करें, आज की तारीख़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि 10,000 यानी 10,000 बच्चों को जो यतीम बच्चे हैं और हमारे तेलंगाना और आंध्रा में मिला के हैं, जी जी, वो लोग हर साल हम लोग उनको जो है स्कॉलरशिप एजुकेशन के लिए, चाहे वो कहीं भी पढ़े, उनके लिए कभी भी कोई हमारे पास लिमिटेशन नहीं है। अमाउंट्स फिक्स्ड होते हैं, बजट क्रिएट होता है और वो 10,000 बच्चों के लिए हर साल में 2 मरतबे हम उनको जो है और ऑल बैंक ट्रांसफर्स के थ्रू उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। बहुत अच्छी, यानी शफाफ तरीक़ा रहता है, बिल्कुल 100% क्लैरिटी के साथ, 100% क्लैरिटी। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि यतीम यसीर है तो सिर्फ यानी दोनों रियासतों में हैं या दूसरी रियासतों के बच्चे भी इसमें शामिल नहीं, हमारी ऑपरेशंस एपी में हैं, मतलब एपी और तेलंगाना मिला के जो रियासत थी हमारी, हम अभी भी उसी में हैं। इसलिए गयाद में हमेशा यही कहा करते थे और हम सब का यही है कि चूँकि हमारा माहौल अगर हम देख लें, यहाँ पर इतने ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं कि हम आउटरीच और बाहर जाएंगे तो हम यहाँ पे उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। इसके लिए वी आर विद तेलंगाना एंड आंध्रा ओनली। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये जो फैमिली है उस फैमिली ने ये काम शुरू किया है और ज़कात जो वसूल की गई है अरकान ख़ानदान जो होते हैं फैमिली मेंबर्स, उनसे पहले वसूल की गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि एक, यानी किसी भी कौम में देखिए आप, एक आदमी खड़ा होता है और उसके पीछे उसकी फ़िक्र को लेके सब लोग चलते हैं। गयासुद्दीन बाबू खान साहब की फैमिली के अंदर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी ऑलमोस्ट 10-12 करोड़ रुपए तो सिर्फ फीड और HZCD की तरफ से कलेक्ट होते हैं और इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन फैमिली, क्लोज फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली और गयाद भाई के जो ख़ास मिलने वाले और जो दोस्त अहबाब, कारोबारी लोग, ये सब का मेजर कंट्रीब्यूशन है। 60% प्रॉब्ली या उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उनके वो हजरात हैं। उसके बाद ऐसे तमाम हैदराबादी जो यहाँ नहीं होते हैं, बाहर जहाँ भी होते हैं, वो हमारा फील्ड में चूँकि FCR है उसका है तो उसके तहत हमारी जो अमाउंट्स आती हैं। अदरवाइज लोकल कंट्रीब्यूशन हैदराबाद में पूरे ये लोग जो कारोबारी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के बहुत बड़ा ताउन रहा। रयाज भाई के साथ बहुत कारोबारी लोग हैदराबाद के जुड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की मेहनतें और उन लोगों का मेजर कंट्रीब्यूशन। अच्छा ये बताइए कि फ़ीड क्या है, इस बारे में बताइए, उसका जो बजट है, उसके जो खिदमत है वो उस बारे में, सर्विसेज के बारे में। जी, तो बेसिकली जैसा मैं आपसे बताया, एक तो हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसके अंदर देखिए एजुकेशन, फीडिंग द पुअर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑर्फन हाउसिंग रूफिंग एंड मैरिज ऑफ ऑर्फन गर्ल्स। अच्छा, ये 4 प्रोग्राम। इसमें एक ख़ास बात आपको बताऊँ कि री मैरिजेस का गयास भाई को बहुत यानी एक फ़िक्र थी कि एक बार सर्वे किया गया हमारा और बिलो 30 ईयर्स हम लोगों ने देखा कि 2000 लड़की या उससे गालिबन ज़ायद ऐसे थे जो जिसके शौहर या तो मर गए या तो फौत हो गए या मिसिंग है। अच्छा, और उसको फिर उन लोगों ने एक हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, री मैरिज ऑफ द यंग विडोज। अच्छा, और ये एक यूनिक प्रोग्राम था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत काम किया गया। जी। एक बात, और जो फीड हमारा इदारा है इसका नाम है फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसके तहत आपको बताऊं मैं, अगेन स्कॉलरशिप है पूरे, उसके अंदर ऑर्फन एजुकेशन बहुत बड़ा मेजर रोल है, स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट है। ये एक चूँकि सियासत का प्लेटफॉर्म है, सियासत से हमेशा ज़हीर साहब हो या जाहिद साहब हो, हमेशा बराए मशवरा हम क्या करते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के आज की तारीख में और आंध्रा के
جو اردو میڈیم اسکولس ہے جی جی تو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ آف ٹیچرز نہیں ہے اور وہاں ٹیچر بہت کم ہوتی ہیں. تو ویسے 100 اسکولس اردو میڈیم کے وہ ہم اس کو رن کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. یعنی اڈاپٹ کیا ہے آپ نے؟ وی ہیو اڈاپٹیڈ 186 ٹیچرز ہم یہ تمام اسکولس کے اندر دیتے ہیں اور ہمارے اپنے سیلریز ہر چیز ہماری طرف سے اس کا انتظام ہوتا. تو یہ جو 100 اسکول ہے وہاں کا جو رزلٹ ہے وچ از آلموسٹ اباؤٹ 80% رزلٹ ہوتا ہے ایس ایس سی کا. اچھا. اور جنرلی اردو میڈیم کا اگر آپ دیکھیں تو وہ 50% کے آس پاس ہوگا. جی جی. تو یہ ایک خاص پروگرام ہے. اور فیڈ کے تحت 3 انگلش میڈیم اسکولس ہیں. اچھا. وقار آباد میں ایک ہے اور ایک ٹانڈور میں ہے, ایک فلک نما میں. آلموسٹ 1600 بچے پڑھتے ہیں. بہت کم ان کی فیس ہوتی ہے اور باقی کا پورا فنڈنگ جو ہے فیڈ کے تھرو ہوتا ہے. فیڈ میں بھی آج کل جو ہے ہمارے ریاض صاحب ہیں, انہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے. تو وہ تینوں انگلش میڈیم اسکولس کو الحمدللہ ہی ٹیکس کیئر. اور بہترین رزلٹ. اور اس کے اندر بہت نچلی طبقے, سمجھے ایسے طبقے جو موز کے بنڈیاں اور فٹ پاتھ پہ کاروبار کرتے ہیں, اس قسم کے جو ہے لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں, مگر اس کو بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے. اور ایک پروگرام اس کے اندر ادر اسکیمز کے اندر فیڈنگ دا پور ہوتا ہے. اچھا. جو رمضان میں یہ تمام جو ہمارے اردو میڈیم اور انگلش میڈیم اسکولس ہیں, اور یہ دیکھیں اس کے اندر 100% لڑکے لڑکیاں مائنورٹی کے رہتے ہیں, تو اٹ بیکمز ویری ایزی. ان کو رمضان میں پورا ان کا انتظام کیا جاتا ہے اور ڈریسز دی جاتی ہیں وہ تمام. تو یہ فیڈ کے 3-4 پروگرام ہیں اور آلموسٹ اباؤٹ 6-6 کروڑ کا ایک پروجیکٹ دونوں ٹرسٹوں کا ہے. جی جی جی. اور تیسری ایک بہت اہم چیز ہے جو میں آپ سے خاص طور پہ کہنا چاہوں گا, وہ ہے غیاث الدین بابو خان صاحب کا, ان کا ایک پرسنل ٹرسٹ ہے. اچھا. ہاں جی ہاں. تو یہ اس کا نام ہے غیاث الدین بابو خان چیریٹیبل ٹرسٹ. جی جی. اور الحمدللہ غیاث بھائی اپنی لائف کے اندر بہت بڑا ایسٹ اپنے ٹرسٹ کو دے کے گئے. اچھا. جس کی کرائے کی آمدنی ہم کو آتی ہے. جی جی. تو غیاث بھائی کا ہمیشہ یہ رہا کہ میں بزنس مین تھے, وہ ہارڈ کور بزنس مین تھے. اچھا. انہوں بولے نہیں تم لوگ چاہو نہیں چاہو, میں یہ پراپرٹی یہ ایسٹ ٹرسٹ کو دے رہا ہوں, اس کی انکم سے تم لوگوں کو زندگی بھر یہ کام کرنا ہے. جی جی. تو اس کے اندر بہت اچھا اماؤنٹ آتی ہے الحمدللہ, بڑی بلڈنگ ہے بہت. تو اس سے غیاث بھائی 2011 میں ایک ڈریم سوچے اور بہت انہوں نے اسٹرگل کیا وہ کام کے لیے. ایک بار IIIT گئے تھے, تو IIIT دیکھ کے آنے کے بعد بولے کہ ہم کو ایسا ایک ادارہ قائم کرنا ہے. اچھا. تو پوری فیملی بھی اس میں سپورٹ کری تاکہ اتنا بڑا ایسٹ اللہ کے راستے میں دے دینا, جو کہ کروڑوں روپے جس کا رینٹ آتا ہے. اور الحمدللہ غیاث بھائی کی پوری فیملی اس میں سپورٹ کری اور وہ پراپرٹی وہ رینٹ کے ساتھ الحمدللہ یہ ٹرسٹ کو دے دی. تو اس کے بعد یہ 100-150 ایکڑ زمین خریدی گئی. اچھا. اور اس پہ ایک ادارہ بنائے, اس کا نام ہے حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس. جی جی جی. اور یہ بہت ہی ماڈرن, الٹرا ماڈرن ادارہ ہے, وقار آباد میں ہے. اور آپ یوں سمجھیے کہ حیدرآباد میں کل ہی ایک پروگرام میں ہم گئے تھے, تو وہاں پہ AK خان صاحب نے کہا کہ وہ ISB اور آغا خان کے ادارے میں وہ اسپیچ دے رہے تھے. اچھا. تو وہ بڑا ادارہ ہے. تو AK خان صاحب نے کہا کہ جب میں آغا خان میں کھڑا تو آغا خان کے پلیٹ فارم میں کھڑے رہ کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا ادارہ مجھے HIE کو یاد دلاتا ہے. آئے ہے, بہت خوب, بہت خوب. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے سر, پورے اسٹیٹ آف تلنگانہ اور آندھرا کے اندر ایک ایگزام کنڈکٹ ہوتا ہے جس کا نام ہائی سیٹ نام ہے اس کا. اچھا, یعنی ایک انٹرنس ٹیسٹ کی یہ انٹرنس ٹیسٹ ہے. اس میں 7-8 ہزار بچے لکھتے ہیں, فری ٹیسٹ ہے یہ. اچھا. آن لائن ٹیسٹ ہے. جی جی. اس میں سے 6-7 ہزار بچوں میں ویریس لیولز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. فائنلی 150 بچوں کو ہر سال بالکل فری اس میں لیا جاتا ہے. جی جی جی. اسکالرشپ دی جاتی ہے 100%. اور ایک لڑکے پہ کم سے کم 3.5 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے. اچھا. تو یہ ہمیشہ 300-325 لڑکے اسکالرشپ پہ غیاث بھائی کے اس ٹرسٹ میں پڑھتے ہیں. تو وہیں پڑھتے کیا ہے سر, یہ ریزیڈینشیل ہے. اچھا. ریزیڈینشیل, ہر چیز اس کے اندر مہیا کی جاتی ہے. ورلڈ کا آپ یہ سمجھیں گے اسٹیٹ کا ون آف دا فائنسٹ کالج ہے. اچھا. جہاں جو بچے فیس دے کے پڑھتے ہیں وہ 3.5-4 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے. اسکالر بچے بالکل 0. اچھا. اور یہ لڑکوں یہ جو ایگزام ہے بیسک کرائٹیریا کا ہے صاحب, لینڈ لیس پور کے بچے جس کا اپنا گھر ذاتی نہیں ہے, بے زمین اور بے آمدنی والے. اچھا. سائیکل پنکچر سے لکڑیاں چننے والوں سے لے کے ٹھیلا بنڈی چلانے والے بچوں کو ایسا ادارہ ہے کہ اس کے اندر آپ اس کا مماثل, اس کا ایکویلنٹ کوئی ادارہ نہیں. اچھا. اور پڑھائی کیا ہوتی ہے سر, IIT, IIIT, اچھا. نیٹ, نرسنگ, BSc, BCom, LLB, CA. اچھا. اور ہمارے 95% بچے آج کی تاریخ میں
گزشتہ 12 سال میں جتنے بھی نکلے ہیں 95% بچے اپنے ہر ٹاپ ادارے میں انڈیا کے پڑھے ہیں اور آج کی تاریخ میں ٹاپ آف دا ورلڈ انسٹیٹیوٹ میں نوکری کر رہے ہیں اور دے آر دا فرسٹ ٹائم لرنرز اینڈ فرسٹ ٹائم ارنرز. اور یہ جو ہوتی ہے سر ہمارے تینوں ٹرسٹ کی خاص بات آپ کو بتا دوں, it is without any kind of discrimination. بہت اچھی. Any person can come. Caste, creed, religion, کوئی قید نہیں ہے. پیور سیکولر اور پیور ہماری جتنی محبتیں ہمارے وطن کے دوسرے لڑکے ہیں جو دوسرے لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں, ہم ان کو پورا پارٹیسپیشن دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ویسے بھی آج کے جو ہندوستان ہے اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو سیکولرزم ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے ادارے جیسے آپ دیکھیں گے حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کا جو ذیلی ادارہ ہے, حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس, وہ جس طرح کی خدمات انجام دے رہا ہے وہ غیر معمولی ہے. ہم نے اس کے بروشرز وغیرہ بھی دیکھے ہیں, اس میں ایسے تصاویر دیکھے ہیں جہاں پر بچے کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. تو کھیلتے کھیلتے یہ پڑ جاتے ہیں. جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ. ایک چھوٹا سا ایک مثال, جیسا ابھی آپ نے کہا کہ اب پہاڑی علاقوں میں گئے تو وہاں پہ ہمارا پوسٹر دیکھے. جی جی اس کی اتنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری ریچ جو ہے ہر خریا, ہر گاؤں, ہر منڈل میں ہے. ہمارے یہ تمام ٹرسٹوں کے آفیسز ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں. جی جی اور الحمدللہ ان کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ہر قسم کا ویلفیئر کام کرنے کے لیے یہ آفیسز موجود ہیں جہاں پہ یعنی امت کا ہر انسان وہاں جا سکتا ہے اور اسے استفادہ حاصل کر سکتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی دوران گفتگو یہ بات کی ہے کہ 1993 میں حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا اور پھر 5 لاکھ سے زائد طلبہ کی مدد کی گئی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں بہت ہی غریب خاندان کے ہوتے ہیں اور بہت آگے نکل جاتے ہیں. جیسا ٹرسٹ نے مدد کی اور بہت آگے نکل گئے, تو پہلے تو یہ لیتے ہیں, تو کیا بعد میں یہ واپس کرتے ہیں؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے بتا دوں کہ ایک میٹنگ تھی جہاں پہ ہم سب لوگ, جہاں پہ لڑکے بھی جو, تو ایک لڑکا آیا اور غیاث صاحب کھڑے تھے مائک کے اوپر, بولے کہ کوئی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کیا. تو اس میں ایک لڑکا کھڑا ہوا بولا کہ سر میں اسکالر تھا اور میں انجینئرنگ کر رہا اور فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور میں اپنی پہلی سیلری دینا چاہتا ہوں. بہت خوب. یہ بہت کامن نہیں ہے مگر ہوتا ہے. خیر اس سے اہم بات جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ اونلی میکنگ گریجویٹس, وی آر میکنگ دا لیڈرز آف دیئر اون ٹرین. یہ بہت اچھی بات. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوم ملت کو آگے لے کے جائیں, مین سٹریم کے اندر شامل ہو جائیں, ملک کے ڈیولپمنٹ میں ان لوگ شامل ہوں. تو وہ لڑکا آیا اور بولا میں کچھ بولنا چاہتا ہوں, اور غیاث صاحب بہت ایموشنل ہو گئے. اس کو بلایا اور اس کو اسٹیج پہ کھڑا کیا. تو وہ بولا, غیاث بھائی نے ان سے کہا کہ اچھا تم کیا کرنا چاہتے آگے چل کے. تو جو سب سے یعنی میری لائف میں پورا آڈینس روتا کھڑا رہ گیا. غیاث بھائی ایسا ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیا. وہ بولا, وہ غیاث صاحب کی چیئر کو بتا کے کہتا ہے کہ کل کے دن میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں. بہت خوب, بہت خوب. تو یہ جذبہ اگر ہم ہمارے بچوں میں پیدا کریں کہ دا گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی, اور ہم ہمارے گاؤں, محلہ, گھر, بازو والا, ہمارا مسلم غیر مسلم, ان کو مدد کرنے کا جو جذبہ ہے, وہ تو یہ ادارے میں جو لڑکا قدم رکھتا ہے سر, الحمدللہ when he comes out, جی جی وہ ایک ڈیفرنٹ انسان بن کے باہر آتا ہے. اچھا یہ بتائیے, جب آپ کے ادارے کی بات کرتے ہیں, آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں اس بچے کا واقعہ سنایا, میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, کیونکہ ہر انسان میں احساس ہونا چاہیے, جذبات ہونا چاہیے اپنی ملت کے, اپنی قوم کی خدمت کا. تو بہرحال آپ یہ بتائیے کہ ان میں لڑکے زیادہ ہیں یا لڑکیاں زیادہ ہیں؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارا اردو میڈیم پروگرام ہے اس کے اندر 23,000 بچے پڑھتے ہیں. جی جی. اس کے اندر 75% لڑکیاں ہیں. جی جی. اور ہمارے جو انگلش میڈیم 3 اسکول ہیں اس کے اندر 1600 بچے پڑھتے ہیں, اس کے اندر بھی آلموسٹ 70% لڑکیاں ہیں. جی جی. اور ہماری جو اسکالرشپ فرام LKG ٹو PG جو اسکالرشپ ہے, جی جی, اس میں بھی بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے, آلموسٹ 60% کی تعداد ہے. آپ کو ایک چیز لاسٹ یہ بتا دوں کہ ہر سال میڈیکل کے اندر ہم لوگ 150 کے قریب لڑکیوں کو ایڈمیشن دلاتے ہیں اور ان کو پورے 5 سال فیس دیتے ہیں. اچھا پورے. انجینئرنگ میں بھی اسی طرح دیتے ہیں, پرووائڈیڈ دے شوڈ بی میرٹ, دے شوڈ گیٹ اے سیٹ ان دی گورنمنٹ کالج. جی جی. ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جب میڈیکل کا کرتے ہیں تو ہم 5 ادارے ہیں جو پورے مل کے کرتے ہیں, وچ واز ویری امپورٹنٹ. کون سے ادارے ہیں وہ 5؟ ایک چونکہ ہمارے تینوں ادارے ہیں, پلس ہمارے جو فرینڈس ہیں, غیاث صاحب کے دوست ہیں, شفیع عثمان صاحب ہیں, ہمارے علی اعظم صاحب ہیں, نوید ہیں, FD خان والے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ سیاست ہے. جی جی. ہم 5 کبھی بھی پروفیشنل کالجز میں دیتے ہیں تو ویل میک شیور دیٹ ہمارے پیسے کوئی غلط یوز نہیں کر رہا ہے. جی جی. اور کوئی آدمی 2-3 بار جا کے جس قسم کی استحصال کیا جاتا ہے
اس پہ خاص ہم لوگ دیکھتے ہیں جی جی۔ الحمدللہ۔ تو بچوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جیسا کہ آپ نے حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس کی بات کی ہے، تو وہاں بچوں کا کیا جی کچھ؟ جی، یہ تو ہماری دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا۔ جی جی چونکہ یہ ریزیڈینشیل ہے جی جی تو آج تک تو ابھی لڑکیوں کو ہم نے ادارے میں داخلہ نہیں دیا ہے۔ جی جی اسکول ہے جو سی بی ایس ای اسکول چلتا ہے، لوکل اسکول، اس میں تو بہت ساری ہے، جی جی لیکن اسکالرشپ میں ایچ آئی کو لڑکیوں کو لانے کا سوچ ضرور رہے ہیں، جی بیکاز بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ۔ تو فی الوقت تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لڑکی پورے دونوں اسٹیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سامعین یہ بات سنیں، آپ میں سے کوئی لڑکی جو اپنے پیسے اپنے ماں باپ کی غربت بتائیے یا ان کی کمزوری بتائیے یا ان کی وہ معیار نہیں ہے کہ آپ کو پڑھا نہیں سکتے، پروفیشنل اگر آپ کا ایجوکیشن میں جانا ہے اور آپ اچھے رینک لا رہے ہیں، میرٹ آپ کا اچھا ہے، آپ میں سے کوئی لڑکی یا لڑکا فکر نہ کریں، جتنے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں سر، ہمارے ٹرسٹ کو آ سکتے ہیں، اینڈ انشاءاللہ بیسڈ آن اوور میرٹ کرائٹیریا اینڈ ہمارے فنڈز کی موجودگی میں الحمدللہ شہر کی کوئی لڑکی، گاؤں کی، خریے کی، چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کرنے والے لڑکے لڑکیوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئیں ہمارے ٹرسٹوں کو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور مدد کی جائے گی۔ بہت اچھی بات کہی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے مہمان کا سوال ہے، ہماری یہ روایت رہی ہے پروگرام کی کہ ہم اپنے مہمان سے اپنے پروگرام کے اختتام پر ایک میسیج لیتے ہیں، تو ہم جناب جاوید ہوس سے میسیج نہیں لیں گے، بلکہ حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ سے میسیج لیں گے، حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس سے میسیج لیں گے، اور فیڈ سے میسیج لیں گے، اور جو ان کے دوست احباب ہیں ان سے میسیج لیں گے، اور ان کی زبان سے۔ جی میسیج آئی تھنک آئی ہیو آلریڈی، ابھی میں آپ سے میسیج جو دینا تھا دے دیا کہ جی جی ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں سر۔ آج حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے مینیجنگ ٹرسٹی سعید ہیں، ہی از ناٹ اراؤنڈ، بیمار ہیں وہ، اس لیے میں آ گیا، اور دوسرے ادارے ہیں، آئی ایم ریپرزینٹنگ، ہم سب کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، غیاث صاحب کی فیملی کی طرف سے کہہ رہا ہوں، سلمان بابو خان کی طرف سے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے ایجوکیشن کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آپ آزو بازو نہ دیکھیں، حالات کو نہ دیکھیں، آپ اپنے ایجوکیشن کو اپنا راستہ بنائیں، اور اگر ہمارا امپاورمنٹ، ہم کو اگر سوسائٹی میں اونچا چلنا ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے، ایجوکیشن 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 اینڈ نتھنگ ایلس، ونس یو اچیو دیٹ، آپ وہ حاصل کر لیجئے، اس کے بعد سارے آپ کے راستے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا پیغام دیا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند کیا کرتے تھے، جو نیچے ہاتھ ہوتا ہے وہ ہاتھ اوپر جو ہاتھ ہوتا ہے اس سے بہت نیچے ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ ہمیشہ آپ اپنا ہاتھ اوپر رکھیے، یعنی دیتے رہیے، یہ سب سے اہم بات ہوگی۔ اور غیاث الدین بابو خان کی جو فیملی ہے، بشیر الدین بابو خان کی جو فیملی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ملت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ملت کی خدمت کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، ان کا انتخاب کر لیتا ہے، اور ان کے ذریعے ملت کی ترقی کے راستے کھولتا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا تھینک یو، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ سر۔